मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। सूरह कहफ भी मशहूर सूरत है जो पढ़ी जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सूरह कहफ की जुम्मे को तिलावत करेगा, जुम्मे की रात को भी कर सकते हैं तिलावत, एक रिवायत में जुम्मे की रात का भी तज़किरा है, तो आपने फरमाया कि वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। कहफ अरबी में कहते हैं गार को। इसमें दो बल्कि तीन वाक़यात हैं, दो तो बड़े ही दिलचस्प हैं। पिछली कौमों में चंद नौजवान थे जो ईमान लेकर आए, जो क्या किया उन्होंने, लेकिन जिस मुल्क में वो रहते थे वहां का बादशाह बड़ा जालिम था, वो ईमान वालों को जिंदा रहने नहीं देता था। तो इन नौजवानों ने मिल के ये कहा कि हम यहाँ रहकर अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते, ईमान जाहिर करेंगे ये हमें मार देंगे, तो हम इस मुल्क को छोड़कर कहीं निकलते हैं। ये बड़ी कुर्बानी होती है अपना मुल्क छोड़ देना अल्लाह के लिए। हमें छोड़ने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हम छोड़ के जाएंगे कहाँ, ये बड़ा मसला है ना। तो हम यहीं रह के दीन पर अमल करें, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इतना है कि जो करना चाहे तो अमल कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करते हैं, यहां से निकलते हैं। अब अल्लाह ने देखो उनके साथ कैसी रहमत का मामला किया। असल में यहूद व नसारा इस वाक़े को जानते थे, तो वो नबी की नबूवत का इम्तिहान लेने के लिए उन्होंने नबी से ये वाक़या पूछा कि असहाब कहफ का क्या वाक़या है। यहूद व नसारा तो जानते थे, उनकी आसमानी किताबों में भी था, तारीख से भी नकल होता चला आ रहा था ना, बड़ा दिलचस्प वाक़या था। तो ये चीज़ें तो फिर सीना बसीना नकल होती हैं, लेकिन ये वाक़यात मशहूर थे मदीना में जहाँ यहूद व नसारा रहते थे। अहले मक्का को इन चीज़ों का इल्म नहीं था, तो उन्होंने नबी का इम्तिहान लेने के लिए पूछा कि असहाब कहफ का क्या वाक़या है। तो उस पर अल्लाह ताला ने सूरह कहफ नाजिल की और बताया इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम, चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए। अक्सर तौबा की तौफीक जवानी में मिलती है, चाहे गुनाहों से तौबा करनी हो या कुफ्र से तौबा करनी हो। मैंने बूढ़ों को बहुत कम देखा इस्लाम कबूल करते हुए, बल्कि देखा ही नहीं। जितने मैंने गैर मुसलमान होते हुए अपनी जिंदगी में देखे हैं वो सब क्या होते हैं, जवान, हालांकि उस वक्त मजे उड़ाने की उम्र होती है। तो पता ये चलता है कि जवानी में तौबा आसान है, बुढ़ापे में तौबा मुश्किल। क्यों? जवानी में जैसे गुनाहों का जोश होता है तो गुनाह से बचने का जज्बा भी जवानी में ही पैदा होता है, क्योंकि जोश का होना जरूरी है, गुनाह के लिए भी और तौबा के लिए भी। क्या हो गया भाई, एक आग भड़कती हो ना जिस्म में, गुनाह की भी आग भड़कती है और गुनाह से तौबा के लिए भी जज्बा चाहिए। बुढ़ापे में जज्बात क्या हो जाते हैं, ठंडे, ना गुनाह का वो जज्बा रहता है और ना गुनाह से तौबा का वो जज्बा रहता है, लिहाजा न्यूट्रल हो जाता है। बस जिस हाल में जवानी गुजारी उसी में रहता है, कहता है छोड़ो अब क्या तौबा करनी, बस आराम से मुझे जिंदगी गुजारने दो, मरने दो आराम से, चाहे वो कुफ काफिर हो या गुनाहगार हो। इसलिए ये नहीं कि बुढ़ापे में तौबा कबूल नहीं है, कबूल तो बुढ़ापे में भी है, मगर बुढ़ापे में तौबा की तौफीक मिलती नहीं है। तो इसलिए जवानी में ही तौबा कर लो, और इसी साल कर लो, और इसी रमज़ान में कर लो, और इसी एतकाफ में कर लो, और अभी कर लो। शैतान कहेगा कल ईद के बाद करूंगा, पहले 2-4 फिल्में देखूंगा ईद के बाद जो नई नई रिलीज होंगी हैं, और फिर जो सारी मस्तियां अपनी पूरी करूंगा, निकालूंगा, मजे उड़ाऊंगा, फिर क्या करूंगा, तसल्ली से आखिर में तौबा कर लूंगा। जिसने ये सोच के तौबा को डिले किया, मुअख्खर किया, उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा नहीं होता, करनी है तो करो अभी। अल्लाह ताला तौबा की तौफीक दे। आज रात उठ के ना अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा के मांगे, अल्लाह जितने गुनाह थे हमने छोड़ दिए, बस हिम्मत करो, हिम्मत के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं होता। तो उन नौजवानों ने क्या कहा, भाई हिम्मत करते हैं। फितिया, कुरान क्या कह रहे हैं, नौजवान थे, फतन की जमा फितिया आती है। तो उन्होंने कहा कि भाई व इज़ अअतज़लतुमूहुम वमा याबुदूना इल्लल्लाह फअबू इलल कहफ,
چلو یہاں سے بھاگ کے کسی غار میں پناہ لیتے ہیں, وہاں جا کے سوچیں گے کہ کل کرنا کیا ہے, اگلا پلان کیا, ابھی تو یہاں سے نکلو, یہاں رہ کے کچھ نہیں ہو سکتا. انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی اس قربانی پر اللہ ان کو کیسا نوازنے والا ہے. اللہ بڑا شکور ہے. اللہ کا ایک نام ہے شکور. شکور پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ قدردان. آپ تھوڑا کریں اور وہ نوازے بہت زیادہ, اس کو شکور کہتے ہیں. تھوڑی قربانی آپ دو گے مگر وہ نوازے گا بہت زیادہ. اللہ ایسا کرتے ہیں. تو یہ نوجوان نکل کے گئے ہیں اور انہوں نے غار میں کیا کی؟ پناہ لی, وہاں بیٹھ چلے گئے ہیں, نیند آ گئی, سو گئے. ساتھ ان کا کتا بھی تھا. حفاظت کے لیے کتا رکھنا بولو بھائی جائز, بلا وجہ کتا رکھنا حرام ہے. نبی نے فرمایا جس نے بلا وجہ کتا رکھا روزانہ ایک قرات اس کی نیکیاں کم ہوتی رہیں گی. ایک قرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے, روزانہ اس کی نیکیاں ضائع ہوتی رہیں گی. اسلام میں کتا پالنا بلا وجہ جائز نہیں ہے. ضرورت کے لیے, شکار کے لیے پال سکتے ہیں. شکاری کتے ہوتے ہیں نا کہ شکار وکار کرنا ہے, یا گھر میں طوطے پالے ہوئے ہیں تو ان کی شکار کے لیے کتا رکھا ہوا ہے. تو یہ ہوتا ہے طوطوں کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے پڑتے ہیں بعض دفعہ. تو لیکن کتے کو بتا دیں کہ صرف طوطوں کی حفاظت کے لیے. لوگ کتا پالتے ہیں ڈاکوں سے حفاظت کے لیے, اس کو بتاتے نہیں ہیں, وہ ہر ایک کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ اپنا کتا بھی ساتھ لے گئے حفاظت کے لیے کہ بھائی کہیں پہرے وہرے کا کام آئے گا. تو غار میں ان کو نیند آئی اور کتا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ غار کے کنارے پہ. وہ حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ بھائی کوئی آئے گا تو بھونک کے ان کو بتائے گا بھائی بندہ آیا ہوا ہے کوئی. تو اب جو ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان پہ نیند کو مسلط کر دیا, سو گئے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. 309 سال سوئے ہیں. کتنے؟ 309 سال. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اگر انسان ایک ہی پہلو پہ لیٹا رہے نا تو زمین کھا جاتی ہے اس کو. تو اللہ فرماتے ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ. جب سورج نکلتا تھا تو وہ بھی کترا کے نکلتا تھا. روشنی جائے گی مگر تیز دھوپ نہیں جائے گی, تاکہ سورج کی جلن, سورج کی کرنیں ان کی اسکن کو خراب نہ کریں. اور اللہ فرماتے ہیں 309 سال تک کتا جس انداز میں بیٹھا رہا ہے, لَوِ اطَّلَعْتَ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا. وہ کیا ہے؟ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, کہ تم اس کتے کو دیکھتے تو روب کی وجہ سے وہاں سے بھاگ جاتے. اللہ نے کتے پر ایسا روب ڈال دیا کہ کوئی بھی اس کے قریب بھٹک نہیں سکتا تھا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ 309 سال میں ظاہر ہے کتنے لوگ یہاں سے گزریں گے, غار میں جا کے ان کو نقصان نہ پہنچائے. تو کتے کی ایسی وحشت. 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو اس دوران کیا ہوا, وہاں حکومت کا کیا ہو گیا, بادشاہ مر گیا, پوری رعایا تبدیل ہو گئی, کوئی نیک بادشاہ آ گیا اس ملک میں جو توحید پرست تھا اور نیک لوگوں کی قدر کرتا تھا. پوری رعایا تبدیل ہو گئی, حکومت تبدیل ہو گئی 309 سال میں. تو یہ 309 سال کے بعد سو کے اٹھے ہیں. اب پریشان ہے کہ یار ہم کتنا سوئے ہیں. کسی نے کہا کہ ہم 24 گھنٹے سوئے ہیں, کسی نے کہا کہ نہیں بھائی آدھا, کیونکہ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے نا اتنے 100 سال تک ہم سوتے رہے. تو ایک نے کہا کہ اللہ ربکم اعلم بما لبثتم, اللہ کو پتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں, چھوڑو اس بحث میں کیا پڑھنا, 24 گھنٹے یا آدھا دن یا ایک دن, چھوڑو کیا کرنا ہے اس بحث. تو ایسا کرو فبعثوا بورقکم هذه الى المدینہ. کیا ہوا بھائی؟ فبعثوا بورقکم هذه الى المدینہ, یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ. کیا کرو؟ سکہ رائج الوقت. یہ رائج الوقت میں خود لگا رہا ہوں کیونکہ آج کسی کا نکاح پڑا ہے نا جمعے میں, اس میں لکھا تھا 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت. تو یہ پرانی اصطلاحات پتہ نہیں لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں بھائی. رائج الوقت ہی ہے اور کیا ہوگا. بیوی رائج الوقت ہے, دولہا رائج الوقت چل رہا ہے, تو سکہ بھی کون سا ہوگا؟ رائج الوقت ہی ہوگا. تو
انہوں نے کہا کہ یہ سکے لے کے جاؤ، کرنسی لے کے جاؤ، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور دیکھ کر آؤ کون سا پاکیزہ کھانا ہے، کیونکہ غیر مسلم ریاست ہے، حلال ملنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم اسٹیٹ میں رہنا بڑا مشکل کام ہے. لوگ یورپ امریکہ میں جا کے جو آئے کھا لیتے، کہتے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، یہاں کیا حلال حرام، اتنا مشکل کام ہے. نہیں 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 نہیں، آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی. غیر مسلم ملک میں گوشت کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو کہ یہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے. اور محض حلال کا ٹھپا کافی بولو یار نہیں ہے، کہتے اس پہ حلال کا ٹھپا لگا. حلال کا ٹھپا لگانے میں کتنے ٹائم لگتا ہے، وہ لوگوں نے مہریں بنا کے رکھی ہوئی، حلال لکھا ہوا ہے، ہر چیز پہ سور پہ بھی ٹھپا لگا رہے ہیں حلال، جو چیز آ رہی ہے اس پہ کیا لگا دیتے ہیں، حلال کا ٹھپا. جو بھی ان ملکوں میں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ چکن کھا رہے ہیں، بکرا کھا رہے ہیں، جا کے پہلے تحقیق کریں کہ اس کمپنی میں حلال ہے بھی یا نہیں ہے. مشینی ذبیحہ ہماری تحقیق میں حلال نہیں ہے. قرآن میں صاف ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے کھانا جائز نہیں ہے. اور نام لینے کا مطلب انسان نے نام نہ لیا ہو، مشین کا نام لینا کافی، مراد یہ کہ انسان اس پہ نام لے. تو انسان کا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. تو یہ بھی پاکستان کی ایک فضیلت ہے کہ یہاں الحمدللہ حلال گوشت وافر مقدار میں ملتا ہے، یقینی حلال ہوتا ہے، اپنے سامنے سے ذبح ہوتا ہے، بالکل صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. بڑی نعمت کی بات ہے. بعض ملکوں میں شروع ہو گیا ہے لیکن جہاں بھی گیا ہوں مزہ نہیں آیا، مشکوک ہے، اطمینان نہیں ہوتا. تو فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھ کر پاکیزہ مال لے کر آؤ، کیونکہ غیر مسلم ہے، پتہ نہیں مردار بھی کھاتے ہوں گے، تو حلال تلاش کرو. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور ذرا احتیاط سے جانا. لا یشعرن بکم احدا، کسی کو پتہ نہ چلے تمہارے بارے میں، چپکے سے جانا، رومال ومال ڈال کے اور پتلی گلی سے راشن خرید کے، کھانا خرید کے لے آنا. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، کیونکہ ان کو اگر ہمارا پتہ چل گیا ہمیں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے، اتنے دشمن تھے اسلام کے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا زبردستی تمہیں اسی دین میں لے آئیں گے. ولن تفلحوا اذن ابدا، پھر تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے، نقصان ہو جائے گا. ہم تو نہ اس دین میں دوبارہ جا سکتے ہیں اور نہ ہم قتل ہونا چاہتے ہیں کہ پتھروں سے ہمیں کوئی ہلاک کرے. لہذا چپکے سے جاؤ اور پتلی گلی سے واپس آ جاؤ. وہ جب چپکے سے گیا تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا، وہ یہ کیا ہے بھائی، یہ تو وہ علاقہ ہی نہیں ہے بھائی. تو علاقہ ہی چینج ہو گیا ہے. علاقہ کیا ہو گیا ہے، چینج ہو گیا ہے. سندھ والے جو ہے نا علاقے کو کہتے ہیں علاقہ، کہتے ہیں علاقے کی بات ہوتی ہے بھائی. تو یہ تو پورا علاقہ چینج ہو گیا. تو وہ حیران کہ وہ بادشاہ کہاں ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ تو بھائی 300 سال پرانی بات ہے، اس کے زمانے کی تو ٹرینیں بند ہو گئی ہیں. کون سے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بھائی وہ بادشاہ. انہوں نے کہا بھائی وہ پرانے زمانے کا قصہ ہے. انہوں نے پھر وہ کرنسی دکھائی. انہوں نے کہا یہ کرنسی تو 300 سال پہلے اسٹیٹ بینک نے پابندی لگا دی تھی، یہ کون سی کرنسی لے کے گھوم رہے ہو. بہرحال چونکہ تاریخی کتابوں میں نقل ہوتا چلا آ رہا تھا کہ چند لوگ تھے جو ایمان قبول کر کے ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو پھر انہوں نے اس کو بھی بلایا اپنے باقی ساتھیوں کو. پھر تحقیق ہوئی تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ، ایک کرامت کا معاملہ کیا ہے کہ چونکہ یہ ایمان لائے تھے تو اللہ نے ان کو اس بادشاہ کے شر سے بچانے کے لیے 300 سال بعد والے جہان میں منتقل کر دیا ہے. تو اب لوگ ان کے عقیدت سے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور وہ بڑا ان کی جو ہے نا عقیدت اور محبت کرنے لگے. اور ان کے انتقال کے بعد وہاں انہوں نے لوگوں نے ایک مسجد بنائی اللہ کو یاد رکھنے کے لیے. تو یہ مختصر واقعہ قرآن نے اصحاب کہف کا بیان کیا ہے.